अस्सलाम वालेकुम सामीन, दारुश-शऊर की किताब सब कुछ मुमकिन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आप जानते हैं कि दारुश-शऊर सेल्फ हेल्प बुक्स की सीरीज़ में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी आइंदा अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, आज इस नशिस्त में हम बाब नंबर 3 का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है एहसासात की फ्रीक्वेंसी। तो आइए शुरू करते हैं। आप जिसे महसूस कर सकते हैं उसे पा भी सकते हैं। कायनात में मौजूद हर शय अपने अंदर मकनातीसी सलाहियत रखने के साथ साथ मकनातीसी फ्रीक्वेंसी की भी हामिल होती है। लिहाजा आपके एहसासात और ख्यालात भी मकनातीसी फ्रीक्वेंसी के हामिल हैं। अगर आपके एहसासात मस्बत और खुशगवार हैं तो इसका मतलब है कि आप फिल वक्त मस्बत मोहब्बत की फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसी तरह बुरे और मनफी ख्यालात एहसासात का मतलब होता है कि मनफी फ्रीक्वेंसी। आपके महसूसात जिस नोयत के होंगे मस्बत या मनफी, आपकी फ्रीक्वेंसी भी इसी नोयत की होगी। लिहाजा आप इसी फ्रीक्वेंसी के ज़रिए दीगर अफराद, वाक़यात और हालात को जो इसी फ्रीक्वेंसी पर हैं को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक रेडियो सेट है और आपको ये इख्तियार हासिल है कि आप जिस चैनल को चाहें सुन सकते हैं। रेडियो पर 10-15 चैनल आते हैं लेकिन हर चैनल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी तब्दील करते जाएंगे वैसे ही रेडियो चैनल्स पर आने वाले प्रोग्राम भी तब्दील होते जाएंगे। किसी फ्रीक्वेंसी पर मोहब्बत भरे नगमे गूंज रहे होंगे तो किसी फ्रीक्वेंसी पर गम व अलम से लबरेज गीत मातम कुना होंगे। किसी फ्रीक्वेंसी पर हालात हाजरा का कोई प्रोग्राम होगा और किसी पर तिलावत कलाम पाक। बिल्कुल इसी तरह कायनात में मौजूद हर शय अपने अंदर एक मकनातीसी सलाहियत रखने के साथ साथ मकनातीसी फ्रीक्वेंसी की भी रखती है। आपके एहसासात और ख्यालात भी इस मकनातीसी फ्रीक्वेंसी के हामिल होते हैं। लिहाजा जिस तरह रेडियो पर सेट की गई हर फ्रीक्वेंसी फिजा में लाखों करोड़ों आवाज़ों में से सिर्फ इसी आवाज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है जो इस फ्रीक्वेंसी पर सेट की गई होती है, बिल्कुल इसी तरह आपके एहसासात और ख्यालात भी कायनात में मौजूद हर उस शय को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जो आपके एहसासात और ख्यालात की फ्रीक्वेंसी से हम आहंग होती है। मसलन अगर आप खुद को बड़े पुरजोश महसूस कर रहे हैं तो आपके इस जोश और खरोश की फ्रीक्वेंसी तमाम पुरजोश लोगों, वाक़यात और अहवाल को अपनी तरफ खींचेगी। अगर आप खुद को रंजीदा और अफसुर्दा महसूस कर रहे हैं तो फिर आपके रंजो गम की फ्रीक्वेंसी कायनात में मौजूद तमाम रंजीदा और अफसुर्दा लोगों, हालात, वाक़यात और हादिसात को अपनी तरफ खींच लाएगी। इस बारे में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी ना तो गलत नताइज बरामद करती है और ना ही दीगर फ्रीक्वेंसियों के साथ खलत मलत होती है। अलबत्ता आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को जब चाहें और जैसे चाहें तब्दील कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है कि आप अपने एहसासात और ख्यालात को तब्दील कर लें, आपकी फ्रीक्वेंसी भी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। जिस किस्म के आपके एहसासात और ख्यालात होंगे इसी किस्म की आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। लिहाजा ये एक मुसल्लिमा अमर है कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी तब्दील होगी वैसे ही एक लम्हे के अंदर अंदर आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम अशिया की फ्रीक्वेंसी भी तब्दील होकर आपकी फ्रीक्वेंसी से हम आहंग हो जाएगी। लिहाजा फ्रीक्वेंसी के मज़कूरा बाला उसूल और कानून कशिश के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह चाहे ढाल सकते हैं। दुनिया का हर वो काम जो मुमकिन हो आप बआसानी कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अम्र की है कि आप अपनी सोचों और एहसासात को इस फ्रीक्वेंसी पर ले आएं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मतलूबा शय मौजूद है। आपके ताल्लुकात और मामलात इंतहाई पुरमसरत, इत्मीनान बख्श और खुशगवार हो सकते हैं बशर्ते कि आपके एहसासात और ख्यालात की फ्रीक्वेंसी भी नहायत खुशगवार हो। लेकिन अगर आपके एहसासात और ख्यालात की फ्रीक्वेंसी नाखुशगवार और मनफी होगी तो आपके ताल्लुकात और मामलात भी नहायत परेशान कुन और बेजार कुन होंगे। अब काबिल गौर अमर यह है कि आप इस सूरत हाल का तमाम जिम्मेदार किसको समझते हैं। आपके एहसासात और ख्यालात या इर्द गिर्द के हालात। लाजमी बात है कि आपके हालात आपके एहसासात और ख्यालात की फ्रीक्वेंसी के ही नतीजे में तश्कील पाते हैं, जो खुद ब खुद तो वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकते, क्योंकि इस सूरत में हमें फिर फ्रीक्वेंसी निज़ाम की दुरुस्तगी का इनकार करना पड़ेगा, जबकि कायनात के उसूल और ज़वाबित अटल होते हैं जिनका हम इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा आपके एहसासात और ख्यालात की फ्रीक्वेंसी जिस किस्म की होगी इसी किस्म के आपके हालात होंगे जो कि आपके अपने तख्लीक करदा होते हैं। किसी दानिश्वर ने कहा था
احساسات و خیالات کی تبدیلی سے انسان کی قسمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تمام مثبت اور منفی فریکوینسیاں ہیں جن کو ہمارے احساسات و خیالات وقتاً فوقتاً ٹیون ان کرتے رہتے ہیں۔ مثبت فریکوینسیاں درج ذیل ہیں: انصاف، پیار، محبت، تشکر، احسان، خوشی، مسرت، جوش و خروش، راحت، سکون، امید، اطمینان، یقین، کامیابی، رحم، انس، ہمدردی، مدد، خیر خواہی، فرحت و انبساط، خوشحالی، تمول یا مالداریت، ایمانداری، دیانتداری اور تمام جائز کام وغیرہ وغیرہ۔ منفی فریکوینسیاں بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، بیزاری، تعصب، غصہ، اشتعال، ناانصافی، مایوسی، رنج و غم، افسردگی، تکلیف، پریشانی، مصیبت، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، تنقید، الزام، غیبت، جرم، خوف، دہشت وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کی بے شمار اور لاتعداد مثبت اور منفی فریکوینسیاں ہیں جن کے تانے بانے ہمارے احساسات و خیالات ہمہ وقت بنتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے احساسات و خیالات پر منحصر ہے کہ وہ کس نوع کی فریکوینسی اختیار کرتے ہیں، لہٰذا جس قسم کی فریکوینسی وہ اختیار کریں گے اسی نوع کی تمام اشیاء امڑ کر آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی لمبے سفر پر جانا چاہتے ہیں مگر پیسوں کے معاملے میں نہ صرف پریشان ہیں بلکہ مایوس بھی ہیں کہ آپ کے پاس مطلوبہ رقم موجود نہیں ہے، آپ کے مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ آپ فی الوقت مایوسی کی فریکوینسی پر موجود ہیں، لہٰذا قانون کشش کے تحت اس مایوس کن فریکوینسی کا نتیجہ بھی مایوسی کی صورت میں ہی برآمد ہوگا۔ بعد ازاں آپ مزید مایوس سے مایوس تر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے اپنے احساسات و خیالات کی فریکوینسی مثبت ہو جاتی ہے، اسے امید اور یقین میں بدل لیتے ہیں، تو قانون کشش کے تحت محبت کی طاقت کائنات کی تمام مثبت اور خوشگوار اشیاء کا رخ موڑ کر آپ کی طرف کر دے گی، جو سب کی سب آپ کی خواہش سفر کی تکمیل میں لگ جائیں گے، اور یوں آپ ایک دن اپنے خوابوں کی تعبیر پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وکولا سیفلا کا کہنا ہے، اگر آپ کائنات کے اسرار و رموز کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں اور خیالات کو توانائی، ارتعاش اور لہروں کی صورت میں ڈھال لیں، آپ پر سب بھید کھل جائیں گے۔ یہ ریڈیو کے موجد مانے جاتے ہیں۔ اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا۔ اکثر لوگ مثبت اور خوشگوار احساس کی طاقت اور قوت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو حالات بیت رہے ہیں ان کے نتیجے میں رونما ہونے والے رد عمل کا نام احساسات ہے، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں۔ ایسے لوگ اپنے احساسات و جذبات کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر حوادث زمانہ کے دھارے کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرتے۔ جب ان کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے تو نہ صرف یہ پریشان اور رنجیدہ ہوتے ہیں بلکہ اسے اپنی بدقسمتی قرار دے ڈالتے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر ان کے دلوں میں انتہائی منفی اور ناگوار احساسات جنم لیتے ہیں، اور وہ اس حادثے کو اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں مزید منفی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں، جو قانون کشش کے تحت پھر کسی ناگہانی کی صورت میں ان لوگوں کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں، اور پھر وہ مزید منفی احساسات اور خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ وہ اپنے احساسات اور خیالات کو تبدیل کر لیں تو ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مناسب اور معقول پیسے نہیں ہیں تو یہ قدرتی امر ہے کہ دولت کے بارے میں آپ کے احساسات اور خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ان منفی اور ناخوشگوار احساسات کو مثبت احساسات میں تبدیل نہ کیا تو پوری زندگی آپ کبھی بھی معقول دولت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں، اگر دولت سے متعلق آپ کے احساسات اور خیالات منفی ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے احساسات کی منفی فریکوینسی دولت سے متعلق منفی حالات اور واقعات کو اپنی طرف کھینچتی رہے گی، جس کا نتیجہ معاشی بدحالی ہی ہوگا۔ ہماری زندگی کا ہر دوسرا لمحہ ہمارے لیے یہ موقع لے کر آتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے سوچنے کا انداز تبدیل کر لیں گے اسی لمحے آپ کو زندگی میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ آپ محسوس بھی کریں گے۔ آپ نے ماضی رفتہ میں کیا کچھ کیا اور کیا نہیں کیا سب کچھ آپ بھول جائیے، اور آئندہ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ اپنا سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز مکمل طور پر تبدیل کر لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب ماضی کی فریکوینسی سے ہٹ کر ایک بالکل مختلف فریکوینسی پر آ گئے ہیں، لہٰذا قانون کشش فوراً حرکت میں آ جائے گا
اور آپ کی نئی فریکوینسی کے مطابق نئی نئی اشیاء آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ نے احساسات کو تبدیل کر لیا تو اب آپ کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی۔ معذرت سے کام نہیں چلے گا۔ اگر آپ کو وہ تمام اشیاء میسر نہیں ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کی زندگی میں تمام خواہشات پوری نہیں ہوئیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مثبت ذہنیت کے حامل شخص نہیں ہیں یا آپ بھی ایک ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت کی طاقت کو زیر استعمال لا کر اپنی زندگی کی تمام منفی سرگرمیوں پر قابو پا کر انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مثبت سرگرمیوں کو اپنا لیں۔ اگر ہم صرف اتنا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نہ صرف ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں بلکہ دنیا میں محبت کو فروغ دینے والے اور سب سے محبت کرنے والے شخص بن چکے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دن میں ایک آدھ مرتبہ اس بات پر عمل کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے افراد اور ماحول سے محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جلد ہی غصے یا جذبات میں آ کر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دن میں سینکڑوں مرتبہ ایسا کرتے ہیں اور زندگی کو اتنا پیار نہیں دے پاتے جتنا کہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں آپ ذرا ایک لمحے کا توقف کر کے ضرور سوچئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر قبل آپ نے ایک پرجوش معانقے کے ذریعے اپنے کسی عزیز سے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے، لیکن اب اپنی چابیاں گم ہونے یا ٹریفک میں پھنس جانے کی وجہ سے آپ سخت غصے میں ہیں، اور محبت کا وہ عمل جو ابھی کچھ لمحے قبل آپ نے شروع کیا تھا وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے دفتر میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کسی بات پر مشتعل ہو کر موڈ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دن میں بار بار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے محبت کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ منفیت کے یہ احساسات ہمیں کہیں جانے نہیں دیتے، اور محبت کے اس عمل کو تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہے۔ گوتم بدھ نے کہا تھا، اپنے دل میں غصہ رکھنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر پھینکنے کے لیے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لیے کھڑا ہو کہ جب تک وہ اسے پھینک نہیں دے گا تب تک اس کا اپنا ہاتھ انگارے سے جلتا رہے گا۔ اگر آپ کسی کام کے بگڑنے کی وجہ سے سخت غصے میں ہیں اور کسی دوسرے فرد پر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کام اس کی وجہ سے بگڑا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کام نہ بگڑتا اور آپ کو یوں مشتعل نہ ہونا پڑتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے غصے پر پردہ ڈالنے کے لیے الزام تراشی کا سہارا لے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ قانون کشش صرف وہی چیزیں آپ سے وصول کر کے آپ کو واپس لوٹا رہا ہوتا ہے جو آپ نے اسے دی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس شخص کی طرف سے یہ چیز موصول ہو جو آپ نے اسے دی نہیں، بلکہ کہیں سے بھی آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بالآخر آپ کو یہ چیزیں وصول کرنی ہی پڑیں گی، کیونکہ قانون کشش اور محبت کی طاقت کو آپ کی الزام تراشیاں اور عذر خواہیاں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ تو وہی کچھ آپ کو لوٹا رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کوئی شے چھوٹی نہیں ہے اس زمانے میں۔ الزام تراشی، تنقید، عیب جوئی اور شکوہ شکایتیں، یہ تمام عوامل منفیت کی ہی صورتیں ہیں جن کے نتیجے میں متنازع امور جنم لیتے ہیں۔ تنقید، یہ شکایت خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، یہ منفیت کا باعث بنتی ہیں۔ موسم یا ٹریفک کے بارے میں شکایت، حکومت یا اپنے کاروباری شراکت داروں سے متعلق شکایت، والدین، بچوں، معیشت، کاروبار، اشیاء، خورونوش وغیرہ یا کسی بھی چیز سے متعلق شکایتیں بہت ہی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن معروضی حقائق یہ ہیں کہ یہ سب مل ملا کر منفیت کا پہاڑ بن جاتی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ڈکشنری سے ان تمام ناگوار الفاظ کو کھرچ کر نکال دیں، جیسے خوفناک، بھیانک، ذلت امیز، نفرت انگیز، رسوا کن وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ انتہائی شدت کے ساتھ واپس آپ کی طرف کسی نہ کسی صورت میں پلٹتے ہیں۔ ان الفاظ کے بجائے آپ کو چاہیے کہ ان الفاظ کو اپنی روزمرہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جیسے شاندار، زبردست، عظیم الشان، بہت خوب، مزیدار، دلچسپ، عالی شان، واہ، خوب، شاندار وغیرہ وغیرہ۔ آپ جو چاہتے ہیں یا جس چیز کو پسند کرتے ہیں اسے بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اسے محبت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا جائے اور اس سلسلے میں کسی عذر خواہی سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ عذر خواہیاں اور جواز تراشیاں آپ کو اپنے پسندیدہ اور مطلوبہ اشیاء کے حصول سے باز رکھتی ہیں۔ معروف شاعر ایڈون مرکھم نے کہا تھا، اپنے مثبت یا منفی احساسات و خیالات کے ذریعے ہم محبت یا نفرت کی صورت میں جو کچھ بھی دوسروں کی زندگیوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی طرح پلٹ کر واپس ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔
آپ اسے شاید ایک اتفاقی امر قرار دیں کہ کسی دن آپ اسٹور کیپر سے کسی معاملے پر جھگڑا کرتے ہیں، مگر چند ہی گھنٹوں بعد آپ کو ایک فون کال موصول ہوتی ہے کہ آپ کا کتا راہگیروں کو بھونک بھونک کر تنگ کر رہا ہے۔ ذرا غور کریں کہ آپ کو یہ شکایت کیوں موصول ہوئی، کیونکہ آپ نے تھوڑی ہی دیر قبل اسٹور کیپر سے شکایت کی تھی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے ان دونوں واقعات کا باہمی تعلق کیا ہے، مگر یقین کریں کہ یہ دوسرا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا، یہ پہلے واقعے کی وجہ سے ہی رونما ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کو ان واقعات کے باہمی تعلق پر بھی شاید یقین نہ آئے کہ لنچ ٹائم پر آپ کی ملاقات اپنے ایک دوست سے ہو جاتی ہے اور دوران گفتگو اپنے آپ کسی تیسرے دوست کے بارے میں خوب منفی باتیں یعنی شکایتیں کرتے ہیں۔ پھر جب آپ واپس دفتر پہنچتے ہیں تو آپ کے کسی بڑے یا پرانے کلائنٹ سے آپ کی انبن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو اس بات پر بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے شام کے کھانے کے دوران کسی خبر کے بارے میں منفی گفتگو کر کے اپنے دل کی خوب بھڑاس نکالی، مگر اسی رات پیٹ درد کی وجہ سے آپ رات بھر سو نہیں پائے۔ آپ واقعتاً اس باہمی تعلق پر بھی شاید حیران ہوں گے کہ کسی دن آپ نے بڑے پیار سے اپنے بچے کا ہوم ورک مکمل کرانے میں مدد کی، لیکن اگلے ہی دن آپ کو یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ آپ کے ٹیکس ریفنڈ کی اماؤنٹ آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح کسی دن آپ اپنے دوست کی مدد کرتے ہیں اور اسی ہفتے آپ کا باس آپ کو سپورٹس گیم کی 2 مختلف ٹکٹ تھما دیتا ہے۔ ہر واقعہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے کیونکہ قانون کشش کے تحت آپ صرف وہی وصول کرتے ہیں جو آپ دیتے ہیں۔ ایک مصنف کا قول ہے، دنیا کا کوئی بھی واقعہ یا حادثہ بغیر کسی وجہ کے پیش نہیں آتا، بلکہ اس کے رونما ہونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور موجود ہوتی ہے۔ نقطہ جھکاؤ: اگر آپ کے احساسات و خیالات 50% سے زیادہ مثبت ہیں، خواہ وہ 51% ہی کیوں نہ ہوں، تو سمجھ لی کہ آپ نے اپنی زندگی کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں سے مثبت پلڑے کو جھکاؤ دیا ہے۔ یعنی اب آپ مثبت اور منفی پلڑوں کے نقطہ جھکاؤ پر پہنچ گئے ہیں، جہاں سے زندگی کے مثبت عناصر کا جھکاؤ آپ کی طرف ہو گیا ہے۔ مثلاً جب آپ کسی بھی شے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے خوب پیار دیتے ہیں، تو صرف وہی عناصر پیار و محبت کی شکل میں آپ کی طرف واپس نہیں آتے، بلکہ یہ اپنے ساتھ دیگر مثبت عناصر کو بھی کھینچ لاتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی میں مثبت عناصر کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر نئے آنے والے مثبت عناصر اپنے ساتھ اور مثبت عناصر کو لے کر آتے ہیں۔ یوں آپ کی زندگی میں مثبت چیزوں کے داخل ہونے کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہم گزشتہ سطور میں عرض کر چکے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز مقناطیسی احساسات اور کیفیت رکھتی ہے جو اپنی جیسی چیزوں کو کھینچتی ہے۔ لہٰذا جب کوئی اچھی اور مثبت چیز آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی مقناطیسی قوت کے ساتھ ہر اچھی اور مثبت چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ نے بھی شاید اپنی زندگی میں اس عمل کا کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور کیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کے ساتھ ہی کوئی دوسرا خوشگوار واقعہ بھی پیش آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یکے بعد دیگرے متعدد خوشگوار واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، جسے ہم اپنی خوش قسمتی تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی میں منفی چیزوں کی نسبت مثبت چیزوں پر زیادہ توجہ دی ہوتی ہے، جس سے آپ کی زندگی میں مثبت چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے منفی اور ناخوشگوار واقعات کو بھی اپنی زندگی میں کبھی رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک مصیبت یا پریشانی آ کر ٹلتی نہیں کہ زندگی کوئی اور مصیبت آپ کے سامنے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں مثبت امور کی نسبت منفی امور زیادہ انجام دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک منفی چیز آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے تو وہ دیگر منفی عناصر کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لاتی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آپ کی زندگی منفیت سے بھر جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں سے مثبت کی تعداد بڑھا دیں، یعنی منفی پہلوؤں کی نسبت آپ کے مثبت پہلو 50% سے زیادہ ہونے چاہیے، خواہ 1% ہی کیوں اضافے میں کیوں نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جب تک اپنے مثبت اور خوشگوار احساسات و خیالات کے ذریعے نقطہ و جھکاؤ کو عبور نہیں کر لیتے، تب تک آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئے گی۔ یاد رہے کہ آج کے دن خوشگوار احساسات صرف آج کے دن پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ یہ آپ کے آنے والے کل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیں، لہٰذا آپ بھرپور کوشش کریں کہ آج کا دن خوشگوار احساسات و خیالات کے ساتھ گزرے تاکہ آنے والا کل آپ کے لیے نہایت خوشگوار بن کر آئے۔ آپ جب اس عمل کو شروع کر کے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو قانون کشش کے تحت دنیا بھر کی مثبت اور خوشگوار چیزیں امڑ امڑ کر آپ کی زندگی میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح سے آپ کی زندگی دن بدن بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بچوں کے مصنف چیری سپنلی کا کہنا ہے
صرف آج کے دن کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں، نہ تو گزشتہ کل پر پچھتائیں اور نہ ہی آنے والی کل کی فکر میں دبلے ہوں، صرف آج کے لیے جیئیں۔ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، انہیں کل کے ادھار پر مت چھوڑیں۔ بہت سے لوگ آج کے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ ہمہ وقت اپنے مستقبل کی فکر میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آج کے مثبت اور خوشگوار احساسات و خیالات ہی ہمارے کل اور مستقبل کو تعمیر کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے احساسات و خیالات جس نوع کے ہوں گے ویسا ہی ہمارا مستقبل ہوگا، لہٰذا صرف آج کی فکر کریں اور اسے انتہائی خوشگوار دن بنانے کی کوشش کریں۔ آپ ہر دن ہر لمحے اپنی زندگی کے نقطۂ جھکاؤ یا ٹرپنگ پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ جب چاہیں اپنے آج کے مثبت اور خوشگوار احساسات اور خیالات کے ذریعے اپنے مستقبل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ مثبت احساسات و خیالات کو پلڑے کو منفی احساسات کے مقابلے میں جھکا دیں گے تو محبت کی طاقت آپ کی زندگی کو اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل کر دے گی کہ آپ کے لیے اس امر پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام۔ نمبر 1، اس کائنات میں ہر شے نہ صرف مقناطیسی صلاحیت کی حامل ہے بلکہ وہ مقناطیسی فریکوینسی بھی رکھتی ہے، لہٰذا آپ کے مثبت یا منفی احساسات و خیالات بھی ایک فریکوینسی ہی ہوتے ہیں۔ 2، آپ کے احساسات و خیالات جس نوعیت کے ہوں گے، مثبت یا منفی، اسی نوعیت کی آپ کی فریکوینسی ہوگی، کیونکہ ہماری فریکوینسی کا تعین ہمارے احساسات و خیالات ہی کرتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اپنے احساسات و خیالات کے ذریعے کسی بھی لمحے اپنی فریکوینسی تبدیل کر لیں، آپ کے ارد گرد موجود ہر شے خود بخود بدل جائے گی، کیونکہ اب آپ ایک نئی فریکوینسی پر آ چکے ہیں۔ 4، اگر آپ کی زندگی میں کوئی منفی حوادث پیش آ رہے ہیں تو آپ انہیں بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اپنے احساسات اور خیالات کو بدلنے کی صلاحیت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ 5، بہت سے لوگ اپنے احساسات و خیالات کو شتر بے مہار کی طرح بالکل آزاد اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے احساسات و خیالات ان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ پیش آ رہا ہوتا ہے صرف اس کا رد عمل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پوری زندگی اس امر کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی بیت رہا ہے وہ ان کے اپنے احساسات و خیالات کا نتیجہ ہے۔ نمبر 6، اگر آپ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے کو، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں سے تعلقات معاملہ ہو یا دولت و صحت کا معاملہ، تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا پڑے گا کہ اپنے احساسات اور خیالات کو تبدیل کر لیں۔ نمبر 7، الزام تراشی، عیب جوئی، تنقید اور شکوے شکایت کرنے جیسے تمام امور منفیت کے زمرے میں آتے ہیں، لہٰذا ان کا رد عمل بھی منفیت کی صورت میں ہی برآمد ہوگا۔ نمبر 8، آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی ڈکشنری میں سے تمام ناگوار الفاظ کو کھرچ کھرچ کر نکال دیں، جیسے خوفناک، دہشت ناک، ذلت آمیز، نفرت انگیز وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بجائے مثبت اور خوشگوار الفاظ کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 9، اگر آپ اپنے منفی احساسات اور خیالات کی نسبت اپنے مثبت احساسات اور خیالات کو 50% سے زیادہ بڑھا لیں گے تو آپ کی زندگی حیران کن حد تک تبدیل ہو جائے گی۔ نمبر 10، ہر دن آپ کے لیے ایک نئی زندگی کا پیام لے کر طلوع ہوتا ہے اور آپ ہر روز اپنی زندگی کے نقطۂ جھکاؤ یا ٹپنگ پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ جب چاہیں اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔